तारीख को इलेक्शन हुआ, इससे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जहाँ कोई कंट्रोवर्सी है, जहाँ कोई कमी कोताही है, उसके ऊपर भी इनकी ये ऑफर है कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। दोनों पाकिस्तान की बहुत मोतबर और बहुत बड़ी पार्टीज हैं। इन 10 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने जो बेड़ा गर्क किया इस सूबे का, और कोई ऐसा शोबा नहीं, कोई ऐसा अदारा नहीं छोड़ा जो उन्होंने बर्बाद नहीं कर दिया। पंजाब में नया दौर शुरू होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, कौमी असम्बली सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के कल इंतखाबात के बाद पहले इजलास होने जा रहे हैं और इन इजलासों में यकीनन जो नौ मुंतखब अराकीन हैं वो अपना हलफ उठाएंगे। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाज़रीन जहां अपने इत्तहादियों से मिल रही है, वहीं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन को साथ लेकर चलने की आज से गुमान ये हो रहा है कि बाज़ाब्ता कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। इस ज़िम्न में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब पार्टी के कुछ दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिले। उनकी पहली मुलाकात थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि अपोजिशन के धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो नून लीग और अपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप उस्तवार करना चाहती है। और फिर इसी वक्त की मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन के स्पीकर के लिए नामजद उम्मीदवार जनाब खुर्शीद शाह साहब से, और उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वफ़द ने दरख्वास्त की कि वो असद कैसर साहब के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं। अब ये सब नाज़रीन आपको इसलिए होता दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये देख रही है और इस बात का इदराक रखती है कि अपोजिशन की अददी मजबूती इस वक्त क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बज़ाहिर कोई रास्ता है नहीं अपोजिशन को साथ लिए बगैर आगे बढ़ने का। और इसका सबूत इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर अराकीन का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके बाद पार्टी पोजीशन भी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 158 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, जबकि अपोजिशन के पास 151 नशिस्तें हैं। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो इत्तहादी हैं, मैं इस वक्त उनका तस्करा नहीं कर रहा हूँ, बतौर जमात PTI 158 पर है, अपोजिशन 151 पर है, और वो अराकीन PTI के जो एक से ज़्यादा नशिस्तों पर जीते हैं, जब वो नशिस्तें छोड़ेंगे तो ये फ़र्क अपोजिशन की नशिस्तों से उनका बाल बराबर रह जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तहादियों को भी उनका एतमाद भी बहाल रखना है, अपोजिशन का एतमाद भी साथ साथ रखना है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्किंग रिलेशनशिप की इस ख्वाहिश पर अपोजिशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब तक पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को स्टेटस को की जमातें करार देती रही है, आज पाकिस्तान इंसाफ जब उनको मुल्क की बड़ी और मोतबर सियासी जमातें करार दे रही है, तो क्या इससे एक सियासी इस्तेहकाम की राह निकल सकती है? इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आपसे मेहमानों का तारुफ भी करवाते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा सहर कामरान साहिबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ डॉक्टर साहिबा मैं पहले आपकी जानिब आ रहा हूँ, अब आप भी इंशाल्लाह हमें ऐवान में नजर आएंगी, तो पहले तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब आज ये हमने एक कैफियत देखी कि आपकी जमात का वफ्द नून लीग से भी जाके मिला, और गालिबन ये पहली दफ़ा है कि आपने नून लीग के साथ किसी वर्किंग रिलेशनशिप की ख्वाहिश का इजहार किया है, और कहा कि नून लीग भी पीपल्स पार्टी भी बड़ी और मोतबर सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की। और फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं ये एक नया विजन है इमरान खान साहब का। तो डॉक्टर साहबा मैं बसद एहतराम ये किस मकाम पर ला खड़ा किया हालात ने,
ہم نے تو یہ ویژن نہ پہلے دیکھا تھا خان صاحب کا نہ سنا تھا. دیکھیں جی میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہیں اور انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے تو آپ کی سوچ میں ضرور ایک ایسی تبدیلی آنی چاہیے جس کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں سب نے مل کے کام کرنا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے. خدا نہ خواستہ ہم کوئی دشمن تو نہیں ہے نا ایک دوسرے کے. اٹس این الیکشن کے بعد جب ہم اسمبلیوں میں آتے ہیں تو اسمبلیوں میں آ کے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو تاکہ ہم عوام کے لیے جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں لیجسلیشن کر رہے ہیں وہ ہم آہنگی سے جس طرح سے عوام کے لیے بہتری ہو سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. اب میرے لیے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ میرے تو ٹرمز اور ریلیشن شپ ہر بندے کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ آپس میں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے اپوزیشن ٹو ہیو اے ہیلدی اپوزیشن از ویری گڈ فار اینی گورنمنٹ. میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک اچھی اپوزیشن ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک اچھی اپوزیشن ہی حکومت کو صحیح رستے پہ رکھ سکتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اپوزیشن کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کی جا رہی ہے حکومت سے تو اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے اور پھر کوشش کی جائے کہ وہ سیدھے رستے پہ آئیں اور جو کام عوام کی بہتری کے لیے ہو اسی کو کرنا چاہیے. اس لیے میرا ڈاکٹر صاحب آپ نے جس سوچ کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے ظاہری بات ہے اس میں پھر جو اسمبلی میں آپ کے نمبرز ہیں اس نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے سوچ کی اس تبدیلی میں. دیکھیں جی میرا خیال ہے اس کو اگر آپ اس طرح لینا چاہتے ہیں دیٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ کہ شاید آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم منت اور اس پہ چلے گئے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از آف اینی امپورٹنس. خان صاحب کے ساتھ ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے جب بیٹھ کے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ وی مسٹ ڈیولپ اے ورکنگ ریلیشن شپ ود آل دا پارٹیز. ہمیں اس طرح کا کام کرنا چاہیے کہ ایک مثالی حکومت بنے ہم گورننس اچھی طرح کر سکیں ان کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے اگر ورکنگ ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہے کہ کیا اپوزیشن اپوز نہیں کرے گی؟ اپوزیشن کو اپوز کرنا چاہیے. اپوزیشن کا کام ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں تو اپوزیشن ٹو اسٹینڈ اپ فار اٹ. وجہ یہ ورنہ تو اپوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے پہلے یقین جانیے نقصان اگر پیپلز پارٹی کو ہوا تھا تو شاید اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ دے ہیڈ سافٹنڈ دی سٹانس کیونکہ اپوزیشن کی بھی ایک بہت اہم رول تھا. اور اسی طریقے سے جب نون لیگ نے جب شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ جی پہلے 3-4 سال تو خاموشی رہی اور پھر آخری سال ایک دوسرے کو بندہ برا بھلا کہے. میرا خیال ہے وقت اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ یو میک اٹ اے پوائنٹ ٹو سی کہ فرام ڈے ون ورکنگ آف دی اسمبلی شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی نارمز. اور اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے جو خدا نہ خواستہ عوام کو نقصان پہنچائے گی یا پاکستان کو نقصان پہنچائے گی وہ کام بالکل نہ ہونے دیجیے اور اپوزیشن شوڈ ٹیک اے فل اسٹانس آن اٹ. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سر آپ کی جماعت ویری کوئک ان پلینگ اٹ ڈاؤن. مریم اورنگزیب صاحبہ کو ہم نے سنا کہنے لگی جی یہ جماعتوں کا رابطہ تو نہیں ہے, یہ تو ایک نامزد اسپیکر ہیں جو قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملنے گئے. سو عمران خان صاحب کے یہ نیا ویژن نہیں پسند نہیں آیا آپ کی جماعت کو, کیا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی عمران خان صاحب کا ویژن یہ خوش آئند بات ہے مگر عمران خان صاحب کا ویژن بدلتا رہتا ہے. کچھ لوگ اسے تعبیر کرتے ہیں یو ٹرن سے, مگر عمران خان صاحب کے آپ کس ویژن پہ یقین رکھیں گے؟ جو انہوں نے پہلے فخر الدین جی ابراہیم کے متعلق کہا اسے مانیں گے یہ پہلے کو یا بعد کو؟ جسٹس افتخار چودھری کی پہلی بات مانیں گے یا دوسری؟ اپنی پارٹی کے جسٹس وجیہ الدین کا متعلق انہوں نے جو تلخ کلامی کی اور اس سے پہلے جو واہ واہ قصیدے ان کے بھرے, آپ کس چیز کو مانیں گے؟ اب تو حکومت میں ہے نا اور اب نمبرز تو ایک بڑی ریالٹی کے طور پہ موجود ہیں. دیکھیں یہ تو پھر دوسری طرف بات چلی گئی کہ ایک روایتی سیاستدان میں اور ایک سٹیٹسمین میں کیا فرق ہوتا ہے کہ سٹیٹسمین کے اندر ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ ایک اپنا کردار دکھاتا ہے جو اسٹیبل ہوتا ہے چاہے تلخ حالات ہوں یا نہ ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا وہ ٹریجری کے بینچز پہ بیٹھا ہو, اس کی زبان, اس کا اخلاق اور اس کا جو کردار ہے وہ اسٹیبل رہتا ہے اور لوگوں کو اسی وجہ سے لوگ اسے سٹیٹسمین مانتے ہیں. لیکن اگر وہ صرف تبدیلی پرائم منسٹر بننے سے آ جائے گی اور وہ لوگ جنہیں آپ شیخ رشید کو جن ناموں سے وہ تعبیر کیا کرتے تھے یا کیو لیگ کو جس طرح وہ قاتل لیگ کہا کرتے تھے یا بے شمار ڈاکٹر فردوس عاشق وان جو اب ان کی ساتھ ہیں کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑی ہوتی ہیں پارٹی کے ساتھ, ان کے متعلق جو تلخ کلامی کی گئی, یہ پھر انسان کو اپنا با کردار یہ یو ٹرن ہے اور پی ٹی آئی شوڈ فیل ان ویلکمڈ. آپ نہیں, میں تو بالکل ایسی بات نہیں کرتا. مجھے تو لگتا ہے پی ٹی آئی کو خود ہی جیسے ان کے رویے میں پہلے تبدیلی آتی رہی ہے, ابھی تک تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نیا رنگ کیا ہے, یہ نیا انگ کیا ہے, یہ کب بدلے گا, وہ کون سے سرکمسٹانسز ہوں گے جس میں بدلے گا.
اپوزیشن کا تو جو کام ہے ہم کریں گے. ہمارا جو کام ٹریجری بینچز پہ تھا ہم وہ کرتے رہے ہیں. اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اگرچہ ابھی اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ ان کا جو آپس کا الحاق ہے وہ کب تک چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اس وقت جو ان کو چیلنج ہے وہ لیجیٹمیسی کا ہے. وہ الیکشن جو لیجیٹمیٹ نہیں مانے جا رہے, لوگوں نے صرف اس وجہ سے اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کیا ہے جماعتوں نے دیگر کہ غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں ان کو کوئی ایسا موقع فراہم نہ کریں, کوئی ایسا بحران نہ پیدا ہو جائے کہ جمہوریت ہی الٹ جائے. تھینکس ٹو پیپلز پارٹی, انہوں نے آپ لوگوں کو منایا. یہ پیپلز پارٹی نے یہ صحیح بات ہے, اس میں لیڈرشپ پیپلز پارٹی نے کی, ورنہ بہت سی جماعتوں کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کے الیکشن جس میں آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیا جائے, اس طرح کے الیکشن ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے. نہیں ذرا میں یہ بات میں واپس I'll come back to this, کیونکہ آج پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے, پی ٹی آئی نے آج یہ کہا کہ ہم اپوزیشن کے تحفظات دور کریں گے. مگر میں کچھ اور بات, میں الیکشن کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں تحفظات کی بات کروں گا. یعنی الیکشن بنیادی طور پہ جہاں پہ فارم 45 نہ ہوں, جہاں پہ دو سسٹم ہوں, ایک ٹرانسمیشن کا الیکشن جس کو آپ پتہ نہیں آر ٹی ایس کہہ رہے تھے, اور ایک RMS یعنی مینجمنٹ ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم. آپ کا ادارہ جس نے بنائے ہیں وہ آج تک کھڑا ہے اس بات پہ کہ وہ چل رہے تھے, ہمیں حکم دیا گیا کہ ریزلٹس کی ٹرانسمیشن روک دی جائے, ROs کہہ رہے ہیں. تو یہ کس طرح کا الیکشن ہے؟ کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں 50 گھنٹے ریزلٹس نہ ریلیز کیے جائیں, یہ کس طرح کا الیکشن؟ آپ کا نقطہ لیجیٹمیسی کے اوپر سوال ہے صاحب. وہ لوگ یہ بہت, میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں بات جو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اسکرین پہ نہ کہوں, میں چاہ رہا ہوں آپ کریں, میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے اگلے راؤنڈ میں آپ سے باضابطہ سوال کروں اور اس کے بعد آپ اس پر ہائلائٹ کریں. باضابطہ اس کا جواب دے دوں گا, لیکن بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لیجیٹمیٹ ڈیم نہیں کیا جا رہا ہے اس الیکشن کو. کٹ پتلی حکومت تو آپ لوگ کہہ چکے ہیں نا. لیجیٹمیسی کے آگے بڑھنا, اپوزیشن کا جو خیال ہے, عمران خان صاحب نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ کوئی حلقہ کھول لیں. جب حلقہ کھولنے لگے تو وکیل کھڑا کر دیا, بابر اعوان صاحب انسٹیبل سٹانس ہوتا ہے یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا, تو کوئی زیادہ امیدیں آپ وابستہ کر نہیں رہے. تو سینیٹر صاحبہ اب آپ پلیز اس کو یو ٹرن پھر نہ کہہ دیجیے گا. وہ ورکنگ ریلیشن شپ کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو اپریشیٹ تو کریں, دے آر ریچنگ آؤٹ ٹو اپوزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد, اس سے پہلے کہ میں کہوں کہ وزڈم پریویلڈ فائنلی یا اٹ از پریویلنگ, تبدیلی آ رہی ہے, اس سے پہلے میں پرانے پاکستان کے باسیوں کو, ایک دن کے بعد ہم یوم آزادی منائیں گے, تو وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان تھا جس کے لیے بڑی جد و جہد ہوئی, وہ پاکستان جو نیوکلیر پاور, وہ پاکستان جو کہ آج اس دنیا میں ایک شناخت رکھتا ہے, اس پاکستان کے باسیوں کو میں یوم آزادی کی مبارکباد دینا چاہوں گی, اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ پاکستان کا استحکام برقرار رہے. جو بھی ہو, یہ جو یو ٹرنز ہیں, یہ جو تبدیلیاں ہیں, کبھی کبھی میں ان سے خائف بھی ہو جاتی ہوں. اس لیے خائف ہو جاتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ کی جو اممیچیورٹی ہے یہ کوئی نقصان پہنچا دے. یعنی آپ اتنے ایکسٹریم اینڈ پہ نہ چلے جائیں. ابھی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے بات کی پیپلز پارٹی کی. دیکھیں آج آپ جس کو ورکنگ ریلیشن شپ کہہ رہے ہیں, اگر آپ ہمارے پچھلے 5 سال کا یا اس سے پہلے 5 سال کا جائزہ لیں تو پیپلز پارٹی نے حکومت میں آ کے میجورٹی کے باوجود نون لیگ کو دعوت دی کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں. ایک پوائنٹ تھا, استحکام پاکستان, پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی. اس کے بعد ہم اپوزیشن میں تھے. مجھے ایک ایجنڈا پوائنٹ بتا دیں جس پہ پیپلز پارٹی, جہاں اپوزیشن پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی, ہم نے اپوزیشن کا سٹانس اور اپوزیشن کی پوزیشن لی. ہاں یہ کیا کہ سسٹم کو ڈیریل نہ کریں, ایسا نقصان نہ ہو جائے کہ جس جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اور وہ آج بھی ہم نے کیا, وہ آج بھی ہم نے کیا, جبکہ اپوزیشن کے تحفظات ہیں, شدید تحفظات ہیں, جینین تحفظات ہیں, اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن پارٹی کے پاس گئی اور ان کو اس بات کے اوپر لے کر آئی کہ ہمیں جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے, پارلیمنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا. آپ پی ٹی آئی کو یہ تو کہیں گے نا دیر آئے درست آیا. نہیں, میں کہوں گی کہ خدا کرے کہ سوچ کی یہ پختگی قائم رہے, خدا کرے کہ انہیں یہ احساس ہو کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کیا معنی رکھتی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. ابھی ہماری پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, یقیناً اس کے بعد اعلانیہ بھی سامنے آ جائے گا, لیکن ہم جہاں پہ پاکستان کی بات ہوگی, جہاں پہ جمہوریت کے استحکام کی بات ہوگی, جہاں کہ پاکستان کی کئی ایسا ایشو جو کہ نیشنل لیول پہ ہے, پاکستان کے عوام کی بات ہوگی, پیپلز پارٹی اسی میچورٹی کا مظاہرہ کرے گی جو اس سے پہلے کرتی آئی ہے, چاہے اس کو وہ سٹیٹس کو کہیں, چاہے اس کو ورکنگ ریلیشن شپ کہیں. ناظرین ایک کوئک بریک. عمران خان صاحب کے اس ویژن کی بات ہو رہی ہے جس کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خود ہی سوچ کی ایک تبدیلی بھی قرار دیا ہے.
تو اس پر ذرا مزید بات کرتے ہیں, اس کے کچھ مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, یہاں تو اسد کیسر صاحب اور دیگر رہنما ملے ایاز صادق صاحب سے, اس نئے ویژن اور ورکنگ ریلیشن شپ کی بات ہوئی, لیکن وہاں جہانگیر خان ترین صاحب ملے پرویز الہی صاحب سے, اور انہوں نے پھر میڈیا کو بتایا کہ پنجاب میں نون لیگ کے بہت سے لوگوں سے رابطہ ہے پی ٹی آئی کا, اور ان کے ووٹ بھی مل سکتے ہیں پی ٹی آئی کو. تو یاسمین راشد صاحبہ, ایک تو یہ کیسی پھر ورکنگ ریلیشن شپ, اور یہ بھی عمران خان صاحب کے ویژن کا حصہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک تعلق ہے یہ تو کیونکہ اسپیکر کے میرا خیال ہے ووٹ جو ہیں وہ دیٹ از تھرو سیکرٹ بیلٹ, تو اگر کوئی نون لیگ والے لوگ جو ہیں دے آر, آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ دے آر سم پیپل ہو آر ناؤ فارمنگ اے فارورڈ بلاک دیئر, تو وہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ والے بھی ووٹ ڈال دیں گے تو اس میں کیا حرج ہے, پہلے بھی ڈلتے رہے ہیں اسی طرح ووٹ, اور آپ کو پتہ ہے کہ دس از نتھنگ نیو, نہ کسی سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نہ کسی سے کہا جا رہا ہے. اور ان کا جا کے ملنا, آپ کو پتہ ہے چودھری پرویز الہی از اے کینڈیڈیٹ فار دا اسپیکر ان دا پروونس, تو ملنے میں تو میرا خیال ہے نہ ملنے میں کوئی حرج ہے نہ بات کرنے میں کوئی حرج ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے اس کا الیکشن کا, ابھی بہن میری کہہ رہی تھی, میں ویسے پیپل پارٹی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں فار دا ایکسٹریملی ڈیموکریٹک ورک دیٹ دے ڈو, اور تبھی مجھے اعتراض تھا کہ جو اپوزیشن کا سٹانس ان کو لینا چاہیے تھا وہ انہوں نے پچھلی دفعہ نہیں لیا. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے الیکشن کے اندر ہم نے بہت شور مچایا تھا اور پیپل پارٹی ایگریڈ ٹو اس. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی پچھلی الیکشن کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو تو اعتزاز احسن صاحب نے ایک وائٹ پیپر بھی لکھا تھا, اور اس کو آر او کا الیکشن کہا گیا تھا, زرداری صاحب نے کہا تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے, بیکاز اتنا ٹینٹڈ اگر الیکشن ہو تو اس الیکشن کے ساتھ کیسے چلیں گے. اب مجھے یہ بتائیے موقع کتنا لمبا ملا, 5 سال کا عرصہ ملا, ہم نے بھی اتنا شور مچایا. اینڈ آف دا ڈے یہ الیکشن کمیشن جس کے اوپر آج سب اعتراض کر رہے ہیں, جس پہ ہم لوگوں کے بہت سارے لوگوں نے اعتراض دیے ہیں, اس کا who was responsible for it? That was the government and the opposition who was sitting there. وہ انشور کرتے کہ یہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن اور ایک مضبوط الیکشن کمیشن بنتی. 3 مہینے انٹرم گورنمنٹ سے پہلے تو اٹ واز انڈر دا کنٹرول آف دا گورنمنٹ اونلی. کنٹرول ان دس سینس کہ اگر وہ سوچتے کہ بھئی اس میں مزید کوئی اور تبدیلیاں لانی چاہیے, مزید اس کو مضبوط کرنا چاہیے, مزید اس کو انڈیپینڈنس دینی چاہیے, تو یہ تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا. دا پارلیمنٹ واز دیئر ٹو ٹیک دیز ڈیسیژنس. اور ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے, انسانوں کو مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو آنے جانے والے ہیں نا, آج ہیں کل نہیں ہوں گے. ہمارے جو ادارے ہیں ای سی پی جواب دہ ہے جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. جی میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف, ہاں آپ بات پوری کر لیجیے کوئکلی. میں کہنا چاہ رہی ہوں, اس لیے جو بھی اعتراضات اس وقت ہو رہے ہیں, اب مجھے بھی بہت بڑا اعتراض تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن سے چند دن پہلے, اور وہ میں نے اپنا پٹیشن دے رکھی ہے آلریڈی, جس میں چند دن پہلے بوریوں کے حساب سے آئی ڈی کارڈ جو تھے وہ میرے ہی ڈاکٹر صاحب, وہ خبر آ گئی تھی کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ آئی ڈی کارڈز تھے, وہ خبر آ گئی تھی وہ they were outdated. No, let me correct you. ڈان نے باقاعدہ کریکشن دی تھی, آپ کے اخبار نے کریکشن دی تھی کہ اس میں بہت سارے ایسے آئی ڈی کارڈز ہیں جو 2020 تک ہے. ٹھیک ہے, جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کے بھی شکوے ہیں ای سی پی سے, جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کے بھی شکوے ہیں ای سی پی سے. جی بالکل شکوے ہیں. اور تو ڈاکٹر مصدق صاحب انہی کے اوپر لائے کرتی ہے آپ کے نزدیک. تو ڈاکٹر صاحب, اب جیسے جہانگیر خان ترین صاحب کہہ رہے ہیں سر, اگر پنجاب میں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا ضمیر جاگ گیا اور انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دے دیے, تو پھر آپ اس میں کسی اور کو تو الزام نہیں دے سکتے سر. دیکھیے, ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایسا تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو پھر نیا کیا ہے یہاں پر؟ اگر ایسا پہلے ہوتا رہا ہے, اگر ان کی پارٹی کے اندر چہرے بھی وہی پرانے ہیں جو کچھ پی ایم ایل کیو کے, کچھ پی ایم ایل این کے, کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ ذرا وزیر رہے ہیں اور اس وقت لیڈرشپ پوزیشن کے اندر ہیں تمام لوگ دائیں بائیں, اگر آپ دیکھیں, اگر ان کا رویہ بھی وہی ہے, اگر انہوں نے ہارس ٹریڈنگ بھی اسی طریقے سے کرنی ہے, اگر یہ ہمیں بار بار تانا دیتے چھانگا مانگا کا, اور آج جہاز کے اوپر اور ہیلی کاپٹرز کے اوپر اسی طرح سے, آئی ہوپ یہ خبر بے بنیاد ہو, لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ لوگوں کو خریدا بھی جا رہا ہے, بیچا بھی جا رہا ہے. وہ تو ضمیر کی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, مگر
مگر اگر فلور کراسنگ کروانا، فارورڈ بلاکس بنوانا، اگر روایتی سیاست کرنا، اگر لوگوں کا ضمیر جاگنا اور پھر اس جاگنے کی قیمت ادا کرنا یا اس جاگنے کی قیمت دینا، دونوں صورتوں میں اگر یہ تمام رویے اسی طرح ہیں تو پھر نیا کیا ہے؟ ہمیں آپ یہ بتائیں. آپ نے ہمیں آ کر کہا کہ ہم ایک نیا پاکستان بنانے لگے ہیں. یہ نیا پاکستان ہیلی کاپٹر پہ جا کے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے بنے گا؟ آپ آؤٹ ریٹلی ڈسمس کر سکتے ہیں اس دعوے کو جے کے ٹی صاحب کے، یا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹ لوگ جن سے ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ مان کے جاتے ہیں، 2 دن کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ ہم سے وزن نہیں اٹھایا جائے گا. یہ کیا وزن ہے جو ان پہ ڈل رہا ہے؟ جو ان سے ابھی کی بات کر رہا ہوں، جو ان سے نہیں اٹھایا جائے گا. تو اس طرح کے الیکشنز اور اس کے بعد اس طرح کا رویہ، اور پھر ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کہنا کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اب تو ہم بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ 70 سال پاکستان میں یہی ہوتا رہا ہے. اور اس وقت جو ہم بات آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ ہمارا تمام جو پارٹیز ہیں جن کا ہر نقطہ نظر پہ اتفاق نہیں ہے، لیکن اس نقطہ نظر کے اوپر اتفاق ہے کہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں اس سے جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکے گی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن کمیشن آپ نے لگایا. بالکل لگایا. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لگایا. بالکل لگایا. کسے لگایا؟ سپریم کورٹ کے ایک جج کو. اور کسے لگائیں؟ اس امید پہ لگایا کہ ہمیں انصاف ملے گا. اس امید پہ لگایا کہ شفاف الیکشنز ہوں گے. اس امید پہ نہیں لگایا کہ دھکے مار کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا جائے گا. کون آنسر ہے؟ اگر لگایا تو پھر آپ ایک بھائی صاحب، ایک وہ روس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی، کیا نام ہے اس کا؟ جی موساد تو اسرائیل کی، آپ آگے پہنچ گئے. آپ کنٹینیو کیجئے. بہرحال وہ روس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ایک اخبار میں تراشا آیا کہ وہاں پہ کل رات کو چوری ہو گئی، اور چور جو تھے وہ آنے والے 10 سال کے الیکشن کا رزلٹ لے گئے اپنے ساتھ. تو اگر یہ آنے والے 10 سال کے الیکشن کے ریزلٹس ان کے پاس موجود ہیں، ای سی پی کے پاس، تو بھائی ہمیں ڈی ایچ ایل کے ذریعے بھیج دیتے. اچھا، یہ اتنی لمبی جو ہے یہ تمام سلسلہ، پیسے لگے ڈاکٹر صاحبہ کے بھی، ہمارے بھی دوستوں کے پیسے لگے، اتنی اندھیر نگری مچی، اتنا شور مچا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں بتا دیتے بھائی ہم نے یہ سلیکٹ کر لی ہیں، آپ کو ریزلٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور اس کی اتنی سیٹیں ہوں گی، اس کی اتنی سیٹیں ہوں گی. یہ کیا کس قسم کا الیکشن ہے؟ اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا جائے اس طریقے سے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کیا، پھر میں اسی طرف آ جاؤں گا، اقدار کی طرف، کہ آپ کن اقدار کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ سر میں بتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے تحفظات دور کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کو تیار ہیں. نہیں بالکل تیار ہے. میں نے آپ کو ابھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا جتنے حلقے چاہیں کھول دیں. پھر وکیل کیوں کھڑا کیا؟ سپریم کورٹ میں بابر اعوان صاحب کو جورسڈکشن کا معاملہ تھا، جورسڈکشن کا معاملہ میں جانا چاہیے آپ لوگ، جورسڈکشن کا نہیں، ٹائم بار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کو. اچھا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کون سی بات آپ کی ہم مانیں؟ یہ مانیں کہ آپ کو کاؤنٹنگ پہ کوئی اعتراض نہیں، یا یہ مانیں کہ آپ بابر اعوان صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر کھڑا کریں گے؟ یہ کیا بات مانیں؟ تو بد اعتمادی کی ایک خلیج ہے ناظرین. تو سحر کامران صاحبہ، پھر ایک تو ای سی پی آپ نے اور ڈاکٹر صاحب کی پارٹی نے آپ کو بتایا، مل کے لگایا. دوبارہ سے ایک بات کہوں، ہم نے نیب کا بھی چیئرمین لگایا تھا، اس وجہ سے لگایا تھا، اور اعلیٰ ترین جو افسر تھا اس کو لگایا تھا، اور اس کے بعد اعلیٰ ترین جج کو لگایا تھا. کس امید پہ لوگوں کو لگائیں؟ کہاں سے لوگ لے کر آئیں؟ تمام تر اپوائنٹمنٹس آپ کی اپنی ہی نظر میں معذرت کے ساتھ اتنی نااہل اور بیکار کیوں ثابت ہوئیں؟ اور اب تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جناب بنائیں پارلیمانی کمیشن، ہم بنائیں گے. تو اب کیا بچتا ہے پیچھے؟ پھر احتجاج کی کوئی ضرورت رہتی؟ دیکھیں جواد، پہلے تو میں ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے 2013 کے الیکشن میں، بالکل تھے، آج بھی ہیں. اس وقت بھی جس پہ یہ پیپلز پارٹی کو 5 سال تک برا بھلا کہتے رہے، پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی وہی کیا تھا جو آج یہ کیا تھا. میں آج ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج سمجھیں کہ پارلیمنٹ میں جانا کتنا ضروری تھا ملک کے لیے، کیونکہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کو چیلنجز ہیں. اب آ جائیں الیکشن کمیشن کی طرف کہ پیپلز پارٹی نے اور جو ہے نون لیگ نے لگایا. دیکھیں پیپلز پارٹی اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور اپوزیشن کے ساتھ مشاورت ہوئی بالکل. اور یہ کہنا کہ جو ہے لگا لیا، تو بھائی کوئی اس انٹینشن سے کسی کو نہیں لگاتا کہ کل کو فیور آپ کو لینی ہے. انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ایک موضوع شخص کو وہاں پہ لگایا جائے اور اس کی انٹیگریٹی کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، کسی کو مینوفیکچر نہیں کیا جاتا. دوسری بات یہ کہ الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ اس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، پی ایم ایل این بھی شامل تھی. تو وہ ذمہ داری کسی ایک پہ مت ڈالیں، وہ سب پہ برابر کی ذمہ داری تھی. ہاں، اٹھ کے کون گیا تھا جب کہ الیکٹرول ریفارم بلز پہ سینٹ میں ووٹ ہو رہے تھے؟
نیشنल असेंबली में तो चले, हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, नून लीग की मेजॉरिटी थी, पीटीआई के मेंबर्स उठ के गए थे। वो तो कहते हैं नून लीग ने मुतनाज़ कर दिए थे रिफॉर्म्स को नवाज शरीफ साहब की वजह से। पीटीआई के मेंबर्स उठ के गए थे, इंटेंशनल उठ के गए थे। पीटीआई के मेंबर्स या वो एमकेएम जो आज इनकी इत्तेहादी है वो जो है उसके आधे लोग उठ के चले गए थे और एक मेंबर ने इस तरफ वोट दे दिया था। तो देखिए मुतनाज़ा ऐसे नहीं बनता, माशाल्लाह बड़े समझदार मेंबर्स हैं। जमात इस्लामी के सिराजुल हक उस दिन प्रेजेंट नहीं थे वोट डालने के लिए, पीटीआई के सिटिंग मेंबर्स, उन्हें पता था कि वोट हो रहा है। तो ये ऐसा ना कहें, ये बाहर हम अवाम को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। नए पाकिस्तान में कुछ बात तो नहीं हो, कम से कम सच नए तो बोलना पाकिस्तान शुरू की करें। आपने बात की सैर कामरान साहिबा, एक खुर्शीद शाह साहब ने नाज़रीन आज नए पाकिस्तान के लिए तजवीज़ दी है और एक दरख्वास्त की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुर्शीद शाह साहब से। ज़रा उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पीटीआई ने आज खुर्शीद शाह साहब से दरख्वास्त की है वो असद कैसर साहब के हक में दस्तबरदार हो जाएं। तो ये कोई नंबर्स का इशू फिर पड़ रहा है, मतलब ये क्यों दरख्वास्त कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास तो नंबर्स हैं? मेरा ख्याल है नंबर्स तो मुकम्मल हैं और खुर्शीद शाह साहब से तो हम बात कर सकते थे और उनसे रिक्वेस्ट अगर की है असद कैसर साहब ने, तो एक कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट को जाकर रिक्वेस्ट की है। एंड आई थिंक देयर इज़ नो हार्म जब आप आपस में बात करते हैं, क्यों पता है कि जी एंड ऑफ द डे एक स्पीकर इलेक्ट होना है और इस वक्त जो नंबर्स हैं उनके बारे में बिल्कुल हमें परेशानी नहीं है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब से जाके ये बात उन्होंने ऑन पर्सनल लेवल की और रिक्वेस्ट किया। मेरे ख्याल इसमें तो कोई हर्ज नहीं होता। आप जब भी लेकिन फिर खुर्शीद शाह साहब ने एक बात कही ना जी, खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा जी अगर आप लोग नए पाकिस्तान के दाई हैं तो फिर नए पाकिस्तान का आगाज़ यूं करें कि स्पीकर के लिए जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनमें वो हैं या उन्हीं की पार्टी के नवीद कमर साहब हैं, फिर उनको स्पीकर बनने दें और एक नई रिवायत डालें, आगे चलें। देखिए मेरा ख्याल है उन्होंने सजेशन दी है, इस सजेशन को असद कैसर शुड कन्वे इट बैक टू द पार्टी हेड और बात करनी चाहिए इसके ऊपर। बात करने में मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कि हम सब आपस में एक दूसरे से बात करें, बजाय ये कि हम सवाए एक दूसरे पे तोहमत बाजी करने के और लड़ने के और झगड़ने के। बेहतर है कि वी स्टार्ट डिस्कसिंग। यही पढ़े लिखों का शेवा होना चाहिए कि भाई एक दूसरे से डिस्कस करके जो मसले हल हो सकते हैं। अभी आप जब मैं कह रही थी इलेक्शन कमीशन की बात, मैं इलेक्शन कमीशन की इसलिए बात कर रही थी जिस पे मेरे बहन ने भी एतराज़ किया कि मैंने क्यों बात की। वजह ये इस इलेक्शन कमीशन से हम 5 पूरे साल तंग रहे। अगर आपको याद हो तो जब ये पनामा लीक्स आया था तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ के खिलाफ जो पटिशन जमा कराई थी वो मैंने जमा कराई थी। मेरे बाद पीपल्स पार्टी ने जमा कराई जिसमें खोसा साहब भी शामिल थे। एवरीबडी केम एंड डिड इट बट आई वॉज द फर्स्ट वन टू डू इट। 6 महीने इसी इलेक्शन कमीशन ने कोई हमारी सुनीद नहीं की। हमारे 6 महीने चक्कर लगते रहे। हर थोड़े दिनों के बाद ये वो टाइम देते थे, वक्त देते थे, हम जाते थे एंड दे वर नॉट रेडी टू, वो कहते हैं ना, स्टेप 1 फुट फॉरवर्ड। तो मकसद ये है कि इस इलेक्शन कमीशन जिसकी इस इलेक्शन कमीशन की अब बात कर रहे हैं, इस इलेक्शन कमीशन ने उस तरह कभी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया। ठीक है। और ये बात जो है ये हमेशा हुकूमत को भी पता थी और अपोजिशन के लोगों को भी पता था कि जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब जैसे इलेक्शन कमीशन के पास आप जाइए, मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने अपने इतराज़ात जमा करवाए तो आई वाज लाइक अ पिंग पोंग बॉल बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर। जी आप अब उधर जमा करवाएं, आप इधर ले आए, अब उधर जमा करवाएं। तो इस तरह का काम जो है दिस इज़ नॉन प्रोफेशनल। और इलेक्शन कमीशन जो है वो तो हमारी, इट शुड बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अदारा। मैं तो इस बात में यकीन रखती हूँ, सबसे मजबूत अदारा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। यकीन है, वो खास तौर पे एक इंतखाबात ही की तो बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर सबसे बड़ी बात है यही होती है कि ये जो शोर और गुल बनता है ये हो ही ना। आफ्टर ऑल हमारे और ये जिम्मेदारी भी उनकी थी इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना। पॉइंट टेकन। तो डॉक्टर साहब चूंकि आप अपोजिशन के उम्मीदवार हैं खुर्शीद शाह साहब, पीटीआई ने दरख्वास्त की है उनसे और खुर्शीद शाह साहब ने भी एक तजवीज़ दे दी है। सो नंबर गेम्स में कोई बस मुकाबला बराए मुकाबला है या कुछ नंबर्स हैं जो इधर से उधर भी हो सकते हैं? मेरा ज़ाती ख्याल है कि जमहूरियत जो है वो एक बड़ा नॉइज़ी प्रोसेस है और स्ट्रक्चर किया जाता है उसको एज अ नॉइज़ी प्रोसेस। जमहूरियत कोई किसी कंसेंसस का नाम नहीं है। कंसेंसस जमहूरियत में होता है लेकिन जमहूरियत को ख़ास तौर पे पोलराइज़ किया जाता है जमहूरियत में, यानी सिर्फ
MNAs کے ذریعے بھی چلائی جا سکتی ہے پارلیمانی جمہوریت جو ہے، تو پھر سینٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت ہے کہ اگر کوئی چیز نکل بھی جائے نیشنل اسمبلی سے تو وہ سینٹ کے لوگ جو ہیں اس کو دوبارہ نظر ثانی کریں اور اس کو پکڑیں اور اس کو روکیں اگر وہ عوامی مفاد میں نہیں ہے۔ الیکشنز بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، مگر اگر آپ کو سلیکشن آپ کے ذہن میں ہو تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کر لیں کہ تم یہ ایسے کر لو۔ میرا یہ خیال ہے کہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس اور پارٹی جو بھی ٹریجری بینچ کی پارٹی ہو ان کا الیکشن ہو جانا چاہیے، اس سے غرض نہیں ہے کہ نمبر کس کے کیا ہیں، یہ ایک جمہوری روایت ہے۔ پنجاب میں پھر اگر ضمیر جاگتا ہے پھر ادھر نمبر ادھر سے ادھر جائیں گے، میں نے تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری روایت ہے کہ جن الیکشنز کے اندر صرف 20 ووٹ بھی اپوزیشن کے پاس تھے، انہوں نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ جمع کروایا، ووٹ ہوا، ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوئی اور اس کے بعد کہا گیا مبارکباد دی گئی جو بھی جیتا۔ تو اس روایت کو چلتے رہنا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے کسی کو اگر میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ تجویز سامنے لے کر آئیں تو پارٹیوں کو دیکھنا چاہیے، اگر یہ واقعی اچھی ورکنگ ریلیشنشپ کی بنیاد بن سکتی ہے۔ دیکھیں اگر یہ تہہ دل سے کوئی چیز ایسا کرنا چاہیں تو ان کو آنا چاہیے، مگر اگر یہ کہیں کہ پلے وڈ اونلی بی بائی آر اسٹرکچر آف دا گیم تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دستبردار ہو جائیں۔ کامران صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ یہ خورشید شاہ صاحب کے سامنے جو تجویز رکھی گئی ہے، اچھا ایوان کے لیے اچھا نہیں ہوگا کوئی اسپیکر ایسا آ جائے جس پر سب کا اتفاق ہو؟ ویری شارٹلی پھر تو میں کہوں گی کہ دین خورشید شاہ از ون آف دا بیسٹ کینڈیڈیٹ، کیونکہ بہت ہی ایک میں کہوں گی معتبر نام ہے، ایک ایسا نام ہے جس پر شاید کسی کو کبھی کوئی اعتراض نہ ہو، اور باقی پیپلز پارٹی کے ہاں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، یقیناً جو گفتگو جو بات چیت ہوئی ہے خورشید شاہ صاحب رکھیں گے پارٹی کے سامنے اور فیصلہ آ جائے گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اسپیکر کی اگر عہدے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے منصب کو سمجھیں، تو خورشید شاہ صاحب سے بہتر جو ہے آپ کو دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں ملے۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ ناظرین مجھے اس پروگرام سے اجازت، اللہ حافظ۔